फरमा करम रब्बे गालिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी शरीफ के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल माह मुहर्रमुल हराम अपनी बरकतें लुटा रहा है। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े, इस हुर्मत वाले महीने, इस आज़मत वाले, बरकत वाले, फजीलत वाले महीने के सदक़े और बिलखुसूस सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े, सहाबा अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम है रूहानी इलाज और इस्तिखारा। अपने मसाइल के हल के लिए, वज़ाइफ जानने के लिए, दुआएं मालूम करने के लिए, इस्तिखारे करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं। आपका अपना सिलसिला है, आपका अपना मदनी चैनल है। कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, इस्तिखारे भी आप करवा सकते हैं। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी इंशाअल्लाहुल करीम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आपके वज़ाइफ इंशाअल्लाहुल करीम बताए जाएंगे, इस्तिखारे भी किए जाएंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह न करे किसी भी हवाले से कोई परेशानी है, आपस में अगर लड़ाई झगड़े हैं या रिश्तों में रुकावटें, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, किसी जहनी उलझन का शिकार हैं, आप उसका रूहानी इलाज जानना चाहते हैं, या अल्लाह न करे तबीयत में आपकी बेचैनी है, बाद औक़ात इस तरह के मामलात आ जाते हैं सामने, बेचैनी, एक इज़्तिराबी वाली कैफियत और एक घबराहट, एक बेसुकूनी, इस तरह की कैफियत भी बाद औक़ात हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे इत्मीनान और एक ज़हनी क़ल्बी और सुकून नसीब हो जाए, तो इसके लिए भी वज़ाइफ मालूम कर सकते हैं। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, अल्लाह पाक के कलाम में शिफा है और रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नाज़रीन, कॉल्स की तरफ बढ़ने से कबल आइए दुरूद पाक की फजीलत में आपको सुनाता चलूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना यह मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त हुआ है, अब हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपकी कॉल्स इंशाअल्लाहुल करीम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कई नाज़रीन की कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं, तो इब्तिदान आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मेरी हमशिका है, छोटी बहन है ना, उसको 4 साल से कोई रूहानी मसला है, तो हर टाइम जिस्म में दर्द, तो जकड़न, तो पूरे हालात हैं उसके। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शिफा अता फरमाए, इनके हालात बेहतर फरमाए, परेशान ना हो। अभी इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा भी करवाते हैं, पढ़ने के लिए वज़ाइफ भी अभी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी अम्मी और मुझे प्रोग्राम रूहानी इलाज बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी के पेट में दर्द है, वक्फे से होता रहता है, आप उनका इस्तिखारा फरमा दीजिए। उनका नाम शबाना है और उनकी अम्मी का नाम मरियम है, और आप उनके लिए रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह पाक आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अभी इंशाअल्लाह करीम पेट के दर्द के हवाले से वज़ाइफ आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सज्जाद हैदर है और मेरी वालिदा का नाम तस्लीम कौसर है। मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और जो भी काम करता हूँ या काम कोई सीखने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें भी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, नाकामी आ रही है, हर तरफ से नाकामी आ रही है। इसका इस्तिखारा करके बताएं और कोई इसका वजीफा हल बता दें। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं सज्जाद भाई आपका। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मैं बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। मेरे पापा का काम बंद हो चुका है और हमारी दुकानें भी 6 महीने से बिक नहीं रही। काम भी बंद हो गया है और आपकी क्या नहीं बिक रही? अच्छा, दुकान नहीं बिक पा रही। चलें, इसका भी बेचने का वजीफा भी आपको इंशाअल्लाह करीम बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। सर, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ सर, मेरा काम नहीं चल रहा, 1 महीने से परेशान हूँ। काम नहीं चल रहा, मिस्त्री का काम करते हैं ना, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। भाई आप परेशान ना हो, अभी इंशाअल्लाह करीम आपके लिए दुआ भी की जाएगी और पढ़ने के लिए कुछ वज़ाइफ, कुछ दुआएं वो भी इंशाअल्लाह करीम बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور بے برکتی بہت ہے، سہارا کر کے بتا دے کہ جادو وغیرہ تو نہیں۔ نام محمد اکرم، والدہ کا نام عرشہ بی بی۔ اکرم نام بتایا، گھر میں بے برکتی اور جادو کے حوالے سے آپ کو کس نے کہا کہ جادو ہو چکا ہے؟ چلیں اب پہلے ہمیں استخارہ کروائیں گے آپ کا، استخارہ کروانے کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ فضل احمد، والدہ کا نام زرینہ، شے ٹھیک نہیں دیتی کہ بار بار ہی معاملات خراب ہو گئے ہوئے، اس کا استخارہ کرائیں گے۔ فضل احمد صاحب، اللہ پاک آپ پر بھی اور ہم پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں آپ کی صحت کے لیے استخارہ بھی کروائیں گے، پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتائیں گے تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو، طبیعت بھی بہتری کی طرف آ جائے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شامل رہیے گا ناظرین، آپ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخارے آپ فرما لیجیے۔ جی حسنین بھائی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 50 سال سے روحانی معاملات میں گھرے ہوئے ہیں اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، طبیعت بھی متاثر ہو رہی ہے، ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ غالباً 4 سال کا کچھ عرصہ بتایا تھا، اللہ پاک عافیت خیر والا معاملہ کرے۔ اس طرح کے معاملات ہوں کہ کافی عرصہ بیت چکا ہو، علاج کرواتے ہوں لیکن معاملہ ٹھیک نہ ہوتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ صفتی نام، یہ 2 صفتی نام یا حیو یا قیوم، یہ پڑھتا رہے اور نمازوں کی پابندی کرے، باوضو رہے، اور ان اسماء پاک کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے دعا کرے کہ باری تعالیٰ میں ان تیرے اسماء پاک کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھے صحت عطا فرما، یا کوئی پریشانی ہے تو اس کی دور ہونے کی دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل خیر اور عافیت ہوگی۔ اور ساتھ میں ایک اور وظیفہ ہے، وہ رات کو سونے سے قبل پڑھنا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، نیند اگر نہ آتی ہو تو اچھی نیند آئے گی، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفتی نام یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یہ رات کو سونے سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ بعض احباب نے جو ہے روزی روزگار کے حوالے سے فرمایا تو انشاءاللہ وہ معاملات بھی عافیت کے ساتھ حل ہوں گے انشاءاللہ۔ یا باعثو یا نورو، یہ دونوں پڑھنے ہیں نا؟ جی دونوں ملا کے 11 مرتبہ ہوں گے۔ یہ 11 مرتبہ پڑھنے کا؟ جی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ وقت اس کا کب ہے؟ وقت اس کا جو ہے رات کو سونے سے قبل انہوں نے پڑھنا ہے اور دل پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ خود بھی پڑھ لیں، گھر کے دیگر افراد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، صحیح۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری ہمشیرہ ہیں، ان کے دماغ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ دماغ میں درد رہتا ہے یعنی سر میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے 7 ٹائم جو ہے سورہ ناس پڑھ کر جو ہے ان کو دم کر دیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سر کا، آدھے سر کا، پورے سر کا درد جو ہوگا وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسج تھا، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ بے برکتی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے۔ سب سے پہلے تو ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوا کریں تو گھر والوں کو سلام کریں اور داخل ہونے کے بعد جو ہے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ گھر والے ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ساتھ میں ایک اور وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے اوقات میں جو ہے یہ فجر کے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے 550 مرتبہ۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں پڑھنا ہے، 550 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو، یا رزاقو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا رزاقو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس کے برکت سے بے برکتی جو ہے وہ دور ہوگی۔ روزی روزگار کے معاملات ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ بعض احباب شکایت کرتے ہیں کہ کافی عرصے سے جاب تلاش کر رہے ہیں اور جاب نہیں مل رہی تو انشاءاللہ اس سے وہ معاملات بھی بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ الکریم۔ رزق میں برکت کے حوالے سے وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، احتیاطی بھی آپ کو بتائی گئی۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ واقعی میرے گھر میں بھی، میرے رزق میں بھی، میرے مال و اسباب میں بھی، میری آمدنی میں بھی برکت رہے تو دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا جو تعویذ ہے نا وہ نمازوں کی پابندی ہے، اور 5 نمازیں ہم ادا کرنے کی نیت فرمائیں، نمازیں بھی پڑھیں، اپنے گھر کو ہم تلاوت قرآن سے آباد رکھیں۔ جہاں اللہ پاک کا کلام پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن
قرآن ہوتی ہیں وہاں الحمدللہ رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور کوشش کریں دیکھیں گھر میں بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے چیخنا چلانا اور گناہوں بھرے اعمال ہوتے رہیں گے تو گھر میں کہاں سے برکت آئے گی, کیسے گھر میں رحمت برکتیں آئیں گے. تو ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریں, گناہوں سے خود بھی بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال بھی کیا جائے گا نا. اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم. یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا, سب الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے بہتر ہوگا. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی طارق بھائی ارشاد فرمائیں, ہو گئے استخارے؟ جی جنید بھائی استخارے ہو گئے. سب سے پہلے بچے نے کال کی تھی اور والدہ کے حوالے سے بتایا تھا پیٹ کی تکلیف کا, تو ان کا استخارہ کیا گیا. شبانہ نام بتایا تھا. تو استخارے میں کوئی بھی ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے, بیماری وغیرہ کا ہی اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں, یا اسی آیت کو کاغذ پہ لکھ کر جو ہے وہ تعویذ بنا کر اس کا پہن لیں, تو انشاءاللہ جو پیٹ کی جو بھی تکلیف ہے جملہ امراض اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگا. اور دوسرا سجاد حیدر بھائی تھے جنہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ بیرون ملک کا سفر جو ہے ان کا ارادہ ہے, اور کام میں بیرون ملک سفر کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں رہی ہیں, تو انہوں نے استخارہ کروانا چاہا کہ جو یہ رکاوٹیں ہیں تو کیا معاملات ہیں. سجاد بھائی کا استخارہ کیا گیا تو بیرون ملک سفر کے حوالے سے اور کام کے معاملات میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. وظیفہ سجاد بھائی آپ یہ نوٹ کر لیں, غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں, اور 2 رکعت نفل ادا کر کے سلام پھرنے کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 ٹائم 182 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اپنی ملازمت کے لیے, سفر کے لیے, رزق حلال کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی, اور جو بھی رزق کے جائز ذرائع ہیں اللہ نے چاہا تو یہ حاصل ہوں گے. اس کے بعد ایک محمد اکرم صاحب تھے جنہوں نے از خود یہ کہا کہ عملیات وغیرہ کا ہے, جادو وغیرہ کے اثرات ہے, تو کچھ ان کو یعنی انہوں نے کہنے میں شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ جو یہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اکرم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, پریشان ہونے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. اللہ پاک خیر و عافیت سے رکھے, آپ کو شاد و آباد رکھے, مشکلات پریشانی سے محفوظ رکھے. پھر بھی ایک وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, کسی بھی قسم کی مشکل ہے کاروباری حوالے سے یا کام کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, اللہ نے چاہا تو آسانی رہے گی. یا قہار 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا رہے. انشاءاللہ آپ کے معاملات میں آپ کو اللہ نے چاہا تو آسانی نظر آئے گی. فضل احمد بھائی تھے, انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا اور ان کا بھی استخارہ کیا گیا, تو کوئی بھی ایسا عملیات وغیرہ کا روحانی کوئی بھی عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش ہے. آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں, یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیں, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ صحت یابی شفا یابی نصیب ہوگی. جو بھی بیماریاں اور امراض اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. جی جنید بھائی اب تک کے موجودہ یہاں پر تو چلیں ماشاءاللہ استخاروں کے جوابات ہو گئے. ایک بات میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں, دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا. اب جو استخارے کر کے جوابات بتائے گئے, وظائف بھی آپ کو بتائے گئے, روحانی علاج بھی آپ کو دیے گئے, تو اب ان پر عمل بھی کرنا ہے. یہ عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اور مکمل اپنا ایک پراپر ایک روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں, روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور آن لائن بھی اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. میرے ایک بھائی کا مسئلہ ہے, ان کا نام ہے منیر احمد, والدہ کا نام ہے نذیر بی بی. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں بہت مسئلے پریشانی ہیں. وہ رات کو ایسے دورے پڑتے ہیں ان کو جیسے کوئی کسی نے کوئی جادو ٹونا وغیرہ کیا, اور استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی فرما دیں. دوسرا میرا بیٹا ہے شاہ زیب حسین, اس کا نام ہے, والدہ کا نام ہے مسرت فاطمہ. تو اس کا نا گردے میں کوئی پتھری کا مسئلہ ہے, تو یہ بھی استخارہ فرما کے, اور کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے.
اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیں بھائی کا بھی اور آپ کے شہزادے کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. شاہزیب نام آپ نے بتایا نا, دونوں کے ہی انشاءاللہ الکریم استخارہ کروا کے وظائف آپ کو بتائیں گے. ابھی شامل رہیے گا آپ پروگرام میں. نیکسٹ کال دیجیے گا. قرض بہت ہو گیا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائیں, بارے قرض سے خلاصی آپ کو نصیب فرمائے, آپ کے لیے بھی. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. اللہ پاک مسبب الاسباب. قرض کی ایک خاص دعا ہے, خاص وظیفہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو انشاءاللہ الکریم قرضہ اتر جائے گا. کون سی دعا ہے, کیا وظیفہ پڑھنا ہے, تو آپ شامل رہیے گا. ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے. ابھی انشاءاللہ الکریم چند کالز لینے کے بعد پھر اس کا خاص وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام سنالا, اما کا نام زہرا بیوی ہے. میرے اوپر مسئلہ یہ ہے, جو میں ایک کیس میں اس نے میرا نام دے دیا ہے, اس میں ملزم بھی نہیں ہوں اور میرے کو پتہ بھی نہیں تھا, اور کس نے وہ لڑائی وغیرہ کیا ہے, اس نے میرا نام دے دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ ہوتا ہے زندگی میں, اس طرح کے معاملات بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ بلا وجہ کوئی ہم پر الزام لگا دیتا ہے یا کسی معاملے میں ہمیں پھنسا دیتا ہے. اب مایوس نہ ہو. نام ان کا نوٹ کیا آپ نے؟ نام زہرا بی بی والدہ کا سمجھ میں, ان کا نام نہیں سمجھ میں آیا. ان کا نام ذرا مجھے بتائیے گا آپ نا. ابھی استخارہ بھی کروائیں گے آپ کو, اور پھر انشاءاللہ آپ استخارہ فرما لیجئے. اور چلیں اس کیس سے ثناء اللہ نام ہے, اور اس کیس سے اور اس سے آپ نکل آئیں, اس کے لیے انشاءاللہ الکریم کچھ خاص وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے پیٹ میں ہرنیا ہے, اس کا پوچھنا ہے. ہرنیا کا مسئلہ ہے, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے بابا کا نام امانت علی ہے اور میری دادوں کا نام شمیم اختر ہے, اور میرے بابا کی کمر میں درد رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم. والد صاحب کا نام کیا بتایا بچے؟ امانت علی نام انہوں نے بتایا. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نصیر احمد پنجاب سے. سر میرا ریڑھ کی ہڈی اور موہروں کا مسئلہ ہے گردن میں, آپریشن بھی کرایا ہے, راڈ بھی ڈالے ہوئے ہیں. سر 4 سال ہو چکے ہیں. میں 2 سال پہلے میری ٹانگوں اور بازوں میں بالکل کرنٹ نہیں تھا, میرے ہاتھ بھی نہیں کام کرتے, نہ میں اٹھ بیٹھ سکتا ہوں. مجھے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمایا جائے اور میرے لیے دعا بھی کی جائے. اللہ پاک ہمارے اس مدنی چینل کو پھلتا پھولتا رکھے. آمین ثم آمین. آمین آمین آمین. آپ کے لیے ایک مدنی پھول, ایک مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ صبر اور صبر بھی کیجئے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. وقتی طور پر ہے آزمائش, تکلیف ہے, لیکن صبر سے کام لیں. انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا. جو آپ نے ریڑھ کی ہڈی کا, مہروں کا مسئلہ بتایا, اس کا خاص وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. علی مرتضیٰ میرے بھائی کا نام ہے, والدہ کا نام اسماء ہے. جب بھی پارے ختم کرنے کے قریب آتا ہے, حافظ قرآن بن رہا ہے, تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور جب وہ بیماری سے فارغ ہوتا ہے تو میں گھر والے بولتے ہیں پڑھو پڑھو, پڑھنے نہیں جاتا. استخارہ کر دیجیے. پڑھنے نہیں جاتے. بھائی کا نام علی مرتضیٰ بتایا ہے نا. چلیں ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں بھائی کا, اور حافظ قرآن بچہ بن جائے اور پڑھائی میں بھی دلچسپی لے, تو اس کا بھی روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے. جی حسنین بھائی, کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کالز تھیں, آپ روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. قرض بڑھتا جا رہا ہے, بارے قرض سے خلاصی نصیب ہو, کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے, بارے قرض سے نجات ملے, خلاصی ملے. اس کے لیے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے منسوب ایک دعا ہے جس کا ہمارے جنید بھائی نے تذکرہ کیا کہ پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو وہ اتر جائے گا. وظیفہ کیا ہے؟ یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی ہے آپ نے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ آپ یاد کر لیں. یہ انشاءاللہ آپ کو مدنی پنصورہ کے اندر بھی یہ عبارت, یہ دعا جو ہے آپ کو مل جائے گی, اسکرین پر نظر آ رہی ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اور یہ آپ نے یاد کرنی ہے, ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنا ہے, اور ہو سکے تو بالخصوص جمعہ والے دن 70 ٹائم 70 مرتبہ یہ دعا جو ہے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. ایک اور بھائی تھے ہمارے, انہوں نے جو ہے کمر کا درد, مہروں, اور مستقل کہہ رہے ہیں کہ غالباً ہاتھ یا کسی حصے میں پریشانی یا تکلیف ہے. تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ مہروں کا یا کمر کا درد ہو, یا اللہ یا حکیم, یا اللہ یا حکیم, یہ جو ہے 21 مرتبہ 21 ٹائم
کمر کے جس حصے میں درد ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ جو ہے درد والے مقام پر پھیر لیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جسمانی درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے بھائی نے جو ہے ہرنیہ کے حوالے سے میسج کیا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، عافیت والا معاملہ ہو۔ 111 ٹائم 111 مرتبہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی میں دم کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ہو سکے تو ہمارے یہ بھی اس کے علاوہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں تو ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رجوع کریں، رابطہ کریں، انشاءاللہ تعویذات لیں، خیر ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہرنیہ کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے، کمر میں درد کے حوالے سے کافی انہوں نے اپنی آزمائش اور تکلیف کا ذکر کیا تھا، نصیر احمد نام بتایا تھا، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور کوئی وظیفہ بھی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے۔ وظیفہ عرض کیا میں نے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام جو ہے یا غنیو اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمر کا درد ہے، مہروں کا درد ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں اور ڈاکٹری علاج بھی آپ کروائیں اور اپنا روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین شامل کروں گا اب میں آپ کے میسیجز، کافی سارے میسیجز بھی آ چکے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کر کے ان کی بھی روحانی علاج عرض کرتا چلوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جاب کے لیے ٹیسٹ دینے جانا ہے، ٹیسٹ پاس ہو جائے اور جاب کی کال آ جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں جب بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں نا تو جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ اب جاب کے لیے آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، بیرون ملک کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انٹرویو دینے کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، یا کسی بھی کام کے لیے جب بھی اچھا کام جائز ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، یہ اس کے لیے شرط ہے نا، جائز کام کے لیے یہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم انٹرویو میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کو کال آ جائے گی، روزگار کا بھی کوئی بہتر سبب بن جائے گا۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یہ مخصوص وظیفہ ہے انٹرویو میں کامیابی کا۔ جب آپ دینے کے لیے جائیں نا انٹرویو تو جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیے گا، پہلے پڑھیں گے تعوذ، پھر پڑھیں گے تسمیہ۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھا آپ نے، یہ پڑھنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، یہ لوح قرآنی ہے، حروف مقطعات بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ تو ہوا پڑھنے کے لیے وظیفہ۔ اب جب انٹرویو دینے کے لیے جاتی نا بعض اوقات ایک نفسیاتی طور پہ ایک اثر پڑتا ہے، ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک یوں سمجھیے کہ گھبرا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کوشش کر کے باوضو ہو کر چاہیے گا، کیونکہ جب بندہ وضو بنا لیتا ہے نا، وضو بنانے کے بعد اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ باوضو ہو کر جائیں، مطمئن رہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور میسج آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، یہ شعیب خان ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کافی عرصے سے باہر ملک جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں پیارے بھائی، اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت مصلحت پوشیدہ ہوتی ہیں نا، تو صبر سے ہمت سے کام لیجئے۔ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان ظاہری معاملات کو بھی دیکھ لیں وجہ کیا ہے، تو ان وجوہات کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا سمیع، اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بیرون ملک کے جانے کے، سفر کرنے کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ مزمل اعجاز بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، اور گھر میں جو بھی کوئی پرندہ یا جانور وغیرہ رکھیں تو وہ چند دنوں میں مر جاتا ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پہلے تو آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کروا کر آپ گھر کے چاروں کونوں میں دم کروا لیں، سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے سورہ جن، یہ آپ پڑھیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن
یہ مکمل صورت ہے، یہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کروائیں، انشاءاللہ الکریم گھر میں ایک امن و سکون قائم ہوگا، گھر سے شیاطین، شریر، جنات، یہ اثرات وغیرہ سب انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی شامل کریں گے، لیکن آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کریں گے۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیے گا۔ جی جنید بھائی، استخارے کا کہا گیا تھا سب سے پہلے شازیب حسین بھائی، اور ان سے پہلے ایک منیر احمد نام بتایا کہ گھریلو مسائل بھی ہیں، کچھ دورے وغیرہ پڑتے ہیں، اس طرح کچھ تکالیف اور پریشانیوں کا ذکر کیا، تو منیر احمد کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بھی عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری وغیرہ کا ہی اشارہ ہے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ بھی نوٹ کر لیں، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا یہ وظیفہ نقل کیا لاحول شریف کے حوالے سے، کہ لاحول شریف کی کثرت کریں، کہ یہ 99 بلاؤں کو دور کرتا ہے، 99 بلائیں دور ہوتی ہیں، اور ان بلاؤں میں سب سے فرمایا کہ جو آسان تر بلا ہے وہ پریشانی ہے، اور 60 مرتبہ اسی لاحول شریف کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو بھی پلاتے رہیں، اللہ نے چاہا تو آسانی ہوں گے۔ تو لاحول شریف جو ہے اس کا ورد بھی کریں اور پانی پر دم کر کے 60 مرتبہ پڑھ کے مریض کو پلائیں بھی۔ اور اسی کے ساتھ اگلا استخارہ تھا شازیب حسین بھائی، ان کے گردوں میں پتھری کے بارے میں بتایا گیا، تو استخارہ کیا گیا شازیب حسن بھائی کا۔ کوئی بھی ایسا روحانی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ استخارے میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش بھی ہے، بیماری وغیرہ کا معاملہ ہے، تو اللہ پاک خیر و عافیت فرمائے۔ بہرحال آپ عمل یہ نوٹ فرما لیں، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی پتھری یا تکلیف ہے یہ دور ہوگی۔ سادے کاغذ پر لا الہ الا اللہ لکھ کر اس کاغذ کو پانی میں دھو کر اور اس کا پانی جو ہے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جو پتھری ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے۔ لکھنا کتنی مرتبہ؟ 46 ٹائم لا الہ الا اللہ، 46 ٹائم، 46 مرتبہ یہ کاغذ پر، سادے کاغذ پر، بغیر لائن والا جو پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھ کر اور اس کو پانی میں ڈال کے پھر جو مریض کو پانی پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں نصیب ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 اور نام تھے استخاروں کے حوالے سے، اگرچہ ان کے وظائف ہمارے حسنین بھائی نے بتا دیے، ثناء اللہ بھائی اور امانت علی، جن کی کمر اور جسم وغیرہ کے درد کے حوالے سے بتایا گیا، تو ان دونوں کی جو طبیعت کے حوالے سے آپ نے بتائی پرابلم کہ یہ مسائل ہیں، تو اس میں استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اور بیماری وغیرہ کے حوالے سے ترغیب بھی دی گئی کہ اس کو چیک اپ بھی کروا لیا جائے، دیکھ بھی لیا جائے، وظائف بھی بتائے گئے، تو ان کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری نصیب ہوگی۔ علی مرتضیٰ تھے جو حفظ کے حوالے سے ان کی کچھ مشکلات کا ذکر کیا کہ حفظ قرآن کرنے میں کچھ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے تسلسل یہ بن نہیں رہا، تو ان کا استخارہ انہوں نے کروانا چاہا تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایک تو ان کے لیے حفظ کے حوالے سے یہ وظیفہ نوٹ کر لیں کہ اس کے مطابق عمل کریں، یا علیم 7 مرتبہ، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پلائیں۔ جس بھی بچے یا بڑے کا حفظ قرآن کے معاملے میں حافظہ کمزور ہے تو یہ سے پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حافظہ مضبوط ہوگا اور قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا۔ یا علیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ علم نشرہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی پر دم کر دیں یہ پڑھ کر، اور وہ پانی جو ہے بچے کو یا بڑے کو جس کے حفظ کے حافظے کی کمزوری ہے اس کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب۔ یا علیم اور سورہ علم نشرہ، یہ 2 چیزیں آپ نے بتائی، دونوں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ صحیح۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں ان دونوں عمل کے حوالے سے، بالخصوص جو بچے حفظ کر رہے ہیں نا، اب ان کے جو پیرنٹس ہیں، جو ان کے والدین ہیں، آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلا دیں، اور وقتاً فوقتاً آپ یہ پلائیں۔ ایک یہ مشورہ ہے میرا آپ کو، اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اساتذہ کرام، وہ ٹیچرز کہ جن کے طلباء قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور ناظرہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی آپ خیر خواہی کی نیت سے آپ چلیں، آپ کے پاس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک استاد ہونے کے ناطے خیر خواہی کی نیت سے آپ یہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں۔ جو بچے آپ کے پاس حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ ذہن بھی روشن ہوگا، ذہن ان کا
ایک یوں سمجھیے کہ تیز ہوتا چلا جائے گا اور حفظ قرآن میں آسانی رہے گی. والدین بھی کریں, ٹیچرز بھی یہ عمل کر سکیں. میں نے کہا آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی ٹیچرز کو مخاطب کر کے, کیونکہ اکثر استاد ہی کو بس اوقات گھر والوں کو تو تب پتہ لگتا ہے نا کہ استاد بتاتا ہے کہ آپ کے بچے کی حفظ میں کمزوری ہو رہی ہے, یہ سبق یاد نہیں کر رہا, تو استاد کے تو پیش نظر یہ ہوتا ہی ہے. تو کیوں نہ ہمارے اساتذہ اس چیز کو لیں کہ جہاں یہ دیکھیں کہ بچے کے حفظ میں کمزوری ہے, ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیں, اس کا ذہن بھی بنائیں, اور کبھی کبھار ایسا ممکن ہو جیسے بتایا کہ خود بھی عمل کریں, اور ایک اور ترغیب کے لیے کہ بچے کو بھی ترغیب دیں کہ وہ خود اپنے لیے یہ عمل کرے, پڑھے, پانی پر دم کرے. تو یوں بچے کا خود کا کرنا بھی جو ہے نا اس کے اپنے آپ کے لیے ایک اچھا فیل ہوگا. الحمدللہ جب وہ خود کرے گا تو اس کو لگے گا یار میں اپنے لیے یہ کر رہا ہوں تو مجھے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. اور ایک استاد چاہتا ہے نا کہ بھائی میرے طلباء کی کارکردگی اچھی ہو, اچھا پڑھیں, اچھا پڑھ کر جائیں, تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر کے پلائیے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر کسی نے الزام لگا دیا ہے, میں کسی کیس وغیرہ میں پھنس گیا ہوں. اچھا, زندگی میں اس طرح کے معاملات بعض اوقات آ جاتے ہیں. میں اجتماعی طور پر چلیں یہ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات کہیں پر کسی فیکٹری میں, کسی کمپنی میں, کہیں کسی ادارے میں, یا گھر کے اندر جہاں پر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, جہاں پر اجتماعی طور پر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ورک کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ حالانکہ جرم نہیں کیا ہوتا, کوئی غلطی نہیں کی ہوتی, پھر بھی بلا وجہ جو ہے نا الزام لگ جاتا ہے, یا کسی کیس میں پھنس جاتے ہیں بلا وجہ. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو دیکھیں قرآن پاک میں ہے 15ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. یہ آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد 133 مرتبہ 133 ٹائمز یہ آپ پڑھ لیں, انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ بری ہو جائیں گے. اور جو الزام لگا ہے, جس میں اگر آپ بلا وجہ کسی کیس میں پھنس گئے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم اس سے نکل آئیں گے. تو پارہ نمبر 15 کہ یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ پڑھیں. اچھا, یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ وہی پڑھے کہ جو بلا وجہ کسی کیس میں پھنس گیا ہو. اللہ نہ کرے کسی نے غلط کیا ہو, یا کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, اور وہ پھر اس وظیفے کو پڑھیں تو از خود وہ مصیبت میں پھر وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے. یہ اس میں احتیاط, یعنی جو حق با جانب ہے, جو درست ہے, وہ یہ عمل کرے تو اس کو برکت ملے گی. اچھا, میں ایک سوال آپ اس میں اور ایڈ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, تاکہ دیگر کی بھی رہنمائی ہو جائے. یہ آپ نے خاص بتایا جس کا کسی کیس میں ہو, کوئی پھنس گیا ہو, اس طرح سے کرے. اگر کیس نہ بنا ہو, ویسے ہی کسی معاملے میں کوئی مشکل یا پریشانی کا شکار ہوگا کہ جس پر کہیں نہ کہیں یہ نام آ رہا ہے کہ بھائی اس نے یہ کام کیا. اب ہر چیز بس اوقات کیس کی طرف نہیں جاتی, لیکن ان نجی گھر کے اندر یا دیگر معاملات میں کہیں نہ کہیں آفس میں کام کرتے ہوئے, تو اب کیا وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے؟ وہ بھی یہ کرے گا. بلا وجہ کسی پر الزام لگ جائے, کہیں پر نام آ جائے, تو اب اس سے بری ہونے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آئیے ناظرین, الحمدللہ عز و جل وقت ہوا ہے, اب آپ کو ہم کچھ دکھائیں گے. شعبہ روحانی علاج کے تحت بھی مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. سنت و بھرے بیانات ہوتے ہیں, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جاتی ہے, نماز حاجات ادا کی جاتی ہے, اور پھر الحمدللہ عز و جل وہاں پر لوگ جو آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, ان کا اسپیشل الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے. اور بالخصوص جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں, اور جن کے اللہ نہ کرے جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں, تو ان کا مخصوص دم الحمدللہ عز و جل وہ کیا جاتا ہے. تو مختلف مقامات پر ہونے والے دعائے شفا اجتماع کے مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 11 کی جامع مسجد گلزار مدینہ میں. اس گلزار مدینہ مسجد میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع. اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی, نعت شریف پڑھی گئی, مبلغ دعوت اسلامی نے الحمدللہ بیان فرمایا, پریشانیوں مصیبتوں پر صبر کے حوالے سے ذہن دیا, اور الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے, عاشقان رسول کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا, اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا. امیر اہل سنت
बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा तावीज़ात आशिकान रसूल को पेश किए गए, इनके इस्तिखारे किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कई परेशानी के हल के लिए इनको वज़ाइफ बताए गए, इनको तावीज़ात पेश किए गए। तो आइए चलकर लेते हैं इन आशिकान रसूल से तासुरात। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल गफूर नाम है मेरा। मोहम्मद आरिफ मेमन। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अयान फरीद है। मेरा नाम सैयद अम्मार अली है। माशाअल्लाह अब्दुल गफूर भाई, आज आपने दुआ शिफा इज्तिमा में शिरकत की, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह अच्छा लगा, यहाँ बहुत कुछ सिखाया गया और इसमें वज़ाइफ वगैरह भी बताए गए और दिल को बड़ा सुकून मिला माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला इज्तिमा था जो मैंने अटेंड किया था, रूहानी इज्तिमा, जिसमें बहुत ज़हनी सुकून, दिली सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बैठ के हमने बहुत कुछ सीखा। सब्र के हवाले से बताया गया कि मुसीबत के वक्त में जो ना सब्र करना चाहिए, जो कि हमारा एक जहन बना दावत इस्लामी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह, और दावत इस्लामी से बहुत कुछ सीखा है। प्रोग्राम रूहानी इलाज में आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी मेरा ये सवाल है कि बच्चों को नज़र बद से किस तरह बचाया जा सकता है? नजर बद से हिफाजत के लिए रूहानी इलाज मालूम करें। जी मेरा सवाल ये है रूहानी इलाज के लिए कि घर में खैर व बरकत के लिए इरशाद फरमाए कि घर के में क्या पढ़ा जाए। प्रोग्राम रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये है कि बेसकूनी और बेचैनी सी कैफियत और घबराहट सी कैफियत होती है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। अगर गुस्सा आ रहा हो और उसको कंट्रोल में लाना हो, उसको ख़त्म करना हो, काबू में लाना हो, तो उसके लिए कोई इलाज बताएं। प्रोग्राम रूहानी इलाज में एक सवाल है, बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद एतमादी पैदा करने के लिए कोई ऐसा रूहानी वजीफ़ा बताएं जिससे हम खुद एतमादी पैदा हो, यानी कन्फ्यूजन दूर हो, खुद एतमादी पैदा हो। जी जी जी, ख़ुद एतमादी पैदा करने का भी वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, बल्कि तरतीब वार मैं मुख्तसरन इंशाअल्लाह सबके रूहानी इलाज भी अर्ज़ करता हूँ। पहला ये हमारे इस्लामी भाई थे, बच्चों को नज़र बद से हिफाजत के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए। सूरतुल कौसर पढ़कर पहले बच्चे के सीधे गाल पर दम किया जाए, फिर दोबारा सूरतुल कौसर पढ़कर उल्टे गाल पर दम किया जाए, फिर तीसरी मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे की पेशानी पर दम किया जाए। बच्चों की नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। अब आइए एक ख़ास दुआ मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, और इतनी मुबारक दुआ है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर दम फरमाया करते थे वो दुआ पढ़कर। अब बाद औक़ात ऐसा होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब इतना रो रहे होते हैं, इतना रो रहे होते हैं, चुप होने का नाम नहीं लेते। तो ऐसी सूरत में फिर आप कोशिश करें कि ये वजीफ़ा पढ़कर दम करें। कौन सा? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है, मुख्तसर सी दुआ है। आप ये पढ़कर बच्चों पर दम कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों की नज़र बद भी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे पुरसुकून हो जाएंगे। और इसी तरह मुअव्वज़तैन सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर भी दम कर सकते हैं। घर में खैर व बरकत के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? घर में तिलावत कुरान की जाए, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। जो पूरा दिन, जो सुबह के वक्त सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरा दिन उसकी हाजतें पूरी फरमाता है। जो शाम के वक्त सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे, सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी हाजतें पूरी होती चली जाती हैं। सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। इसी तरह सूरह वाक़िया की तिलावत करें, बल्कि हदीस पाक में तो यहाँ तक तरकीब दी गई है कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सूरह वाक़िया की तालीम दो, ये सिखाओ। तो ख़ुद भी सूरह वाक़िया पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। बेसुकूनी, घबराहट, बेचैनी दूर करने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए जब भी इस तरह की कैफियत हो? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। कितने प्यारे, कितने मुबारक ये अल्फाज हैं। जब भी घबराहट, बेचैनी, बेसुकूनी का आप शिकार हो जाएं, आप पढ़ना शुरू करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता फरमाया हुआ ये ख़ास वजीफ़ा है। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? अच्छा, गुस्सा आप अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं या सामने वाले का कंट्रोल करना चाह रहे हैं? अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ लें। वुदू बना लें, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ, लेटे हैं तो ज़मीन से चिपट जाएँ, और नहीं गुस्सा जाए तो आप वुज़ू बना लें और इंशाअल्लाह करीम गुस्सा खत्म हो जाए। सामने वाले का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, सामने वाले का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप 1 मरतबा या वदूदू पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करें और ये दम किया हुआ पानी आपको पिला दें। आप देखें उसका कंट्रोल, उसका जो जलाल है ना, वो जमाल में तब्दील हो जाएगा। उसको फिर बताना भी है कि आपको मैं ये बताना नहीं है, बताने की हाजत नहीं है। आप बहरहाल ये वजीफा पढ़ें, दोनों के गुस्से कंट्रोल हो जाएंगे। खुद एतमादी पैदा करने के लिए क्या वजीफा किया जाए? आप बावजूद रहने की आदत बना लें, इंशाअल्लाह करीम खुद एतमादी पैदा होगी।
جب بھی آپ کہیں پر جائیں اگر آپ کو ایک گھبراہٹ کسی چیز میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو، گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، خود اعتمادی پیدا ہوگی اور باوضو رہنے کی عادت بنائیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ حضور نے چھوٹے بھائی کا باہر بھیجنا ہے، وہ نام ہے علی حمزہ، والدہ نام پروین بھی، باہر کام کے سلسلے میں بھیجنا تھا باہر کے ملک۔ اچھا، بیرونی ملک بھیجنا چاہ رہے ہیں، ان کو شعیب انہوں نے علی حمزہ نام بتائے۔ جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام رئیس احمد ہے، والدہ کا نام اشرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر تنخواہ آتی ہے 5-6 تاریخ کو 10 تاریخ کو میں نے پریشانی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں پیسے، پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی آمدنی میں، آپ کے رزق حلال میں جو بھی جائز آمدنی ہے اللہ پاک اس میں برکتیں نصیب فرمائے، وہ آمدنی میں برکت پیدا ہو جائے، تنخواہ پورے مہینہ چلے، خیر و عافیت کے ساتھ پورا مہینہ گزرے، اس کا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ درسوں کا کام کرتا ہوں اور برکت نہیں ہے کام میں بھی، کام میں برکت نہیں ہے، صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جو ہے نا مسئلہ ہے جب میں کوئی شادی وغیرہ کا کہیں بھی میرا رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا بندش آ جاتی ہے، اس کا استخارے کا بتا دے کیا مسئلہ ہے، روزی میں میری بند ہو گئی ہے اور جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لازم حسین نام ہے میرا، والدہ کا نام جنت میں ہی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی طارق بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ تنخواہ جو ملتی ہے، آمدنی جو آتی ہے اس میں برکت رہے، پورا مہینہ یہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ تنخواہ ملی اور 5 تاریخ 10 تاریخ تک پوری ہماری ختم ہو جاتی ہے، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے۔ سب سے پہلے تو ہمارے جنید بھائی نے ماشاءاللہ اس سے قبل جو ہے ایک ہمارے ویور کو ترغیب دلائی تھی یاسین شریف ہی اور سورہ واقعہ کی، تو یہ دونوں صورتوں کو تھام لیا جائے اور سورہ یاسین کو صبح پڑھ لیا جائے اور رات میں مغرب کے بعد پڑھا جائے اور ساتھ میں سورہ واقعہ کی تلاوت گھر میں کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہوگا۔ ساتھ میں ایک اور وظیفہ ہے جس کو آپ نوٹ کیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سورج طلوع ہوتے وقت 300 ٹائم 300 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اور یہ کنٹینیوس پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، آمدنی میں بھی برکت ہوگی۔ بعض دفعہ گھر میں بعض احباب شکایت کرتے ہیں کہ خرچہ بہت جلدی کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس یہ والے معاملات بھی جو ہے بہتری کی طرف آئیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی جنید بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی طارق بھائی استخاروں کے جوابات۔ جی جنید بھائی استخارے ہو چکے۔ علی حمزہ کا انہوں نے بتایا کہ بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، بیرون ملک سفر میں بہتری کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، روحانی علاج کے بستے سے اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے چاہیں تو تعویذات بھی حاصل فرما لیں۔ دوسرے ملازم حسین بھائی تھے، انہوں نے اپنی 2-3 پرابلمز کا ذکر کیا، ایک تو شادی نہیں ہو پا رہی، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ہو پاتا، اور کام کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ روزی میں بھی مشکلات ہیں۔ تو ملازم حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ بھی نوٹ فرما لیں رشتے کے لیے، شادی کے لیے، کہ فجر کی نماز کے بعد 312 ٹائم 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 312 مرتبہ 312 ٹائم یہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد رشتے کے لیے۔ اور اسی وظیفے کو یا ذی الجلال والاکرام روزی میں برکت کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائم یہ پڑھنا ہے، 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر درود پاک پڑھیں اور روزی میں برکت کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ خیر و برکت نصیب ہوگی۔ اور فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یہی پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ نیک پابند سنت رشتہ انشاءاللہ ملے گا اللہ نے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتا ہوں اب میں آپ کے میسیجز، چونکہ کافی سارے ہیں، وقت بھی ہمارا اختتام کی جانب ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز پڑھ کے یہ ان کے روحانی علاج مختصراً میں عرض کرتا چلوں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے شوہر جب بھی گھر آتے ہیں ہر وقت بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، بلا وجہ لڑائی کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے یا اس طرح کے معاملات یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت اگر شوہر کی طرف سے ہونا، بلا وجہ زیادتی، بلا وجہ لڑنا جھگڑنا، تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شوہر کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں ایک بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی اور وہ اس طرح کی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور معاملہ اللہ نہ کرے اگر برعکس ہو، یعنی بیوی کی طرف سے بلا وجہ کی زیادتی، لڑائی جھگڑے، بلا وجہ کا چیخنا چلانا، لڑنا جھگڑنا، اگر اس طرح ہو تو اب شوہر پھر یہ عمل کر لیں کہ صبح و شام روزانہ 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں خوشخبری کا سلسلہ ہے اور میرے خون کے سفید سیل کبھی گر جاتے ہیں، وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ درود شفائے امراض، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم جسم میں اگر خون کی کمی ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، وائٹ سیل جب کم ہو جائیں تو یہ پڑھیں تو الحمدللہ ایک نارمل تعداد میں یہ آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والدہ کے بہت زیادہ معدے میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، معدے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ یا عامر صدیق صاحب انہوں نے دعا کے لیے حوالے سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ صحت مند ہو جائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام محمد نواز ہے اور دل کا مسئلہ ہے اور دل کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، تو اس کے لیے دیکھیں ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 ٹائمز یا اللہ قوینی وقلبی یہ دعا پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم دل کو طاقت ایک قوت نصیب ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں، دعا بھی کیجیے گا۔ ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیر لیں، پیروں کا درد انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو کے کپڑوں پر صبح ایک دم بہت زیادہ بلڈ آ گیا تھا اور اس حوالے سے کوئی بتائیں کیا معاملہ ہے، کیا وظیفہ ہے۔ چلے آپ ان کا استخارہ فرما لیجیے، نام ہے ان کا صاحب خان اور والدہ کا نام فتح بی بی ہے، آپ ان کا استخارہ فرما لیجیے، ان کے لیے پھر بتائیے گا کیا کوئی جنات کا مسئلہ ہے کیا ہے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک 4 سال کا بچہ ہے، بولتا نہیں ہے، ڈاکٹر سے کافی علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا، بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، دعا بھی خصوصی کیجیے گا، کوئی روحانی علاج بھی بتائیں۔ بچہ 4 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، تو قرآن پاک کی یہ آیات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں۔ جن بچوں کی زبان میں لکنت ہو، جو بچے ہکلاہٹ کا شکار ہوں، صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں بولتے ہوں، یا جن توتلا پن بعض اوقات زبان میں ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو یہ آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام یہ مزمل اتاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے کپڑوں پر آئے دن کٹ لگے ہوتے ہیں، آج جب میں پڑھائی کر کے واپس آیا تو 1 انچ کے کٹ تھے، صبح استری کے وقت نہیں تھے اور خواب میں بھی گھر والے کئی بار سانپ دیکھ چکے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں سورۃ المؤمنون کی آخری جو آیات ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ مکمل آخری 4 آیات ہیں، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کے اثرات سے، ہر طرح کے جادو جنات سے، شریر اثرات سے الحمدللہ سبحان آپ کی حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب تو چونکہ اختتام کی جانب ہے، وہ آخری استخارے کا جواب استخارے کا کہا گیا، ان کا جو ہے صاحب خان صاحب استخارہ کیا گیا، استخارے میں جو ہے وہ عملیات وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، قریبی روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات لینے اور جو اپنے ابھی وظیفہ بتایا اس کے مطابق یہ بھی عمل کریں جو بتایا گیا، تو اس کو اپنے جو ہے نا پیش نظر رکھیں اور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اور وظائف وغیرہ لازمی وہاں سے یہ حاصل کریں، اس کے کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے یہ روحانی مسائل کی کارڈ بھی ہو جائے گی، عملیات کی بھی کارڈ ہو جائے گی، اثرات وغیرہ سب انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ آن لائن بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال سے بھی آپ آ کر کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، جن ہمارے ناظرین کی کالز رہ گئیں، میسیجز رہ گئے، جیسے الحمدللہ عز و جل کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ میسیجز کالز شامل کریں، لیکن پھر بھی چونکہ ایک ناظرین کی طرف سے بہت زیادہ ایک ریشو ہوتا ہے کالز کا، تو اب وہ رہ جاتی ہیں، تو بہرحال یہ نمبر دیکھیں آپ کے سامنے، اس کا بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے پیش کر دیا، آپ 24 گھنٹے میں آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجیے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات بھی آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مکمل روحانی علاج ہو جائے گا، مگر یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے،
اللہ پاک چاہے گا تو یہ شفا حاصل ہوگی. اور اسلامی بہنوں کے لیے استخارے کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی ہے, اس نمبر پر بذریعہ ٹیکسٹ میسج استخارے بھی اسلامی بہنیں کروا سکتی ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے اہل و عیال اور مدنی چینل کے ذریعے جہاں جہاں عاشقان رسول دعا میں شامل ہیں, اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما دے. جو تنگ دست ہیں فراخ دستی عطا فرما دے. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں محتاجی سے بچا لے. ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. خودداری ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں, ملازمت کی تلاش میں ہیں, انہیں بھی حلال اور آسان روزگار نصیب فرما دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, بندشیں ہیں, اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں, جو گھروں میں بیمار ہیں, جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, جو خود گھروں میں بیمار پڑے ہیں, یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. ہمیں بھی شفا عطا فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. سب کی بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں, تکالیف, دکھ, درد, غم, رنج سب دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.